पंजाब के एक सर्द देहात के तकिए में माई जीवा सुबह सवेरे एक गुलाब चढ़ी कब्र के पास जमीन के अंदर खुदे हुए गड्ढे में बड़े बड़े उपलों से आग लगा रही है। सुबह के सर्द और मुटियाले धुंधलके में जब वो अपनी पानी भरी आंखों को सुकेर कर और अपनी कमर को दोहरा करके मुंह करीब करीब जमीन के साथ लगाकर ऊपर तले रखे हुए उपलों के अंदर फूंक घसेरने की कोशिश करती है तो जमीन पर से थोड़ी सी राख उड़ती है और उसके आधे सफेद और आधे काले बालों पर, जो कि घुसे हुए कंबल का नमूना पेश करते हैं, बैठ जाती है। और ऐसा मालूम होता है कि उसके बालों में थोड़ी सी सफेदी और आ गई है। उपलों के अंदर आग सुलगती है और यूं जो थोड़ी सी लाल लाल रोशनी पैदा होती है, माई जीवा के स्याह चेहरे पर झुर्रियों को और नुमायां कर देती है। माई जीवा ये आग कई मर्तबा सुलगा चुकी है। ये तकिया, ये छोटी सी खानका जिसके अंदर बनी हुई कब्र की बाबत उसके परदादा ने लोगों को ये यकीन दिलाया था कि वो एक बड़े पीर की आरामगाह है, एक ज़माने से उनके कब्ज़ा में थी। गामा साईं के मरने के बाद अब उसकी होशियार बीवी एक तकिए की मुजाविर थी। गामा साई सारे गांव में हर दिल अजीज था। जात का वो कुम्हार था, मगर चूंकि उसे तकिए की देखभाल करनी होती थी, इसलिए उसने बर्तन बनाने छोड़ दिए थे। लेकिन उसके हाथ की बनाई हुई कुंडियाँ अब भी बहुत मशहूर हैं। भंग घोटने के लिए वो साल भर में 6 कुंडियाँ बनाया करता था, जिनके मुतल्लक बड़े फख्र से वो ये कहा करता था, चौधरी लोहा है लोहा, फौलाद की कुंडी टूट जाए पर गामा साई की ये कुंडी दादा ले तो उसका पोता भी उसी में भंग घोट कर पिए। मरने से पहले गामा साई 6 कुंडियां बनाकर रख गया था, जो अब माई जीवा बड़ी एहतियात से काम में लाती थी। गांव के अक्सर बुढ़े और जवान तकिए में जमा होते थे और सरदाई पिया करते थे। घोटने के लिए गामा साई नहीं था, पर उसके बहुत से चीले चांटे, जो अब सर और भुएं मुंडाकर साई बन गए थे, उसके बजाय भंग घोटा करते थे। और माई जीवा की सुलगाई हुई आग सुल्फा पीने वालों के काम आती थी। सुबह और शाम को तो खैर काफ़ी रौनक रहती थी, मगर दोपहर को 8-10 आदमी माई जीवा के पास बेरी की छाँव में बैठे ही रहते थे। इधर उधर कोने में लंबी लंबी बेल के साथ कई काबिक थे, जिनमें गामा साईं के एक बहुत पुराने दोस्त अबू पहलवान ने सफ़ेद कबूतर पाल रखे थे। तकिए की धुएं भरी फजा में इन सफ़ेद और चतकबरे कबूतरों की फरफराहट बहुत बली मालूम होती थी। जिस तरह तकिए में आने वाले लोग शक्लो सूरत से मासूमाना हद तक बेअक्ल दिखाई देते थे, इस तरह ये कबूतर, जिनमें से अक्सर के पैरों में माई जीवा के बड़े लड़के ने झांझ पहना रखे थे, बेअक्ल और मासूम दिखाई देते थे। माई जीवा के बड़े लड़के का असली नाम अब्दुल गफ्फार था। उसकी पैदाइश के वक्त ये नाम शहर के थानेदार का था, जो कभी कभी घोड़ी पर चढ़कर मौका देखने के लिए गांव में आया करता था और गामा साईं के हाथ का बना हुआ एक प्याला सरदाई का ज़रूर पिया करता था। लेकिन अब वो बात ना रही थी। जब वो 11 बरस का था तो माई जीवा उसके नाम में थानेदारी की बू सूंघ सकती थी। जब उसने 12वें साल में कदम रखा तो उसकी हालत ही बिगड़ गई। खासा तगड़ा जवान था, पर न जाने क्या हुआ कि बस 1-2 बरस में सचमुच का साईं बन गया, यानी नाक से रेंज बहने लगा।
اور چپ چپ رہنے لگا۔ سر پہلے ہی چھوٹا تھا پر اب کچھ اور بھی چھوٹا ہو گیا اور منہ سے ہر وقت لعاب سا نکلنے لگا۔ پہلے پہل ماں کو اپنے بچے کی اس تبدیلی پر بہت صدمہ ہوا، مگر جب اس نے دیکھا کہ اس کی ناک سے رینچ اور منہ سے لعاب بہتے ہی گاؤں کے لوگوں نے اس سے غیب کی باتیں پوچھنا شروع کر دی ہیں اور اس کی ہر جگہ خوب آؤ بھگت کی جاتی ہے، تو اسے ڈھارس ہوئی کہ چلو یوں بھی تو کما ہی لے گا۔ کمانا ومانا کیا تھا، عبدالغفار، جس کو اب کبوتروں والا سائیں کہتے تھے، گاؤں میں پھر پھرا کر آٹا چاول اکٹھا کر لیا کرتا تھا۔ وہ کبھی اس لیے کہ اس کی ماں نے اس کے گلے میں ایک جھولی لٹکا دی تھی جس میں لوگ کچھ نہ کچھ ڈال دیا کرتے تھے۔ کبوتروں والا سائیں اسے اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس سے کبوتروں سے بہت پیار تھا۔ تکیے میں جتنے کبوتر تھے ان کی دیکھ بھال ابو پہلوان سے زیادہ یہی کیا کرتا تھا۔ اس وقت وہ سامنے کوٹھری میں ایک ٹوٹی ہوئی کھاٹ پر اپنے باپ کا میلا کچیلا لحاف اوڑھے سو رہا تھا۔ باہر اس کی ماں آگ سلگا رہی تھی۔ چونکہ سردیاں اپنے جوبن پر تھیں، اس لیے گاؤں ابھی تک رات اور صبح کے دھوئیں میں لپٹا ہوا تھا۔ یوں تو گاؤں میں سب لوگ بیدار تھے اور اپنے کام دھندوں میں مصروف تھے، مگر تکیا جو کہ گاؤں سے فاصلے پر تھا ابھی تک آباد نہ ہوا تھا۔ البتہ دور کونے میں مائی جیواں کی بکری زور زور سے ممیا رہی تھی۔ مائی جیواں آگ سلگا کر بکری کے لیے چارہ تیار کرنے ہی لگی تھی کہ اسے اپنے پیچھے آہٹ سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا تو اسے ایک اجنبی سر پہ ٹھاٹا اور موٹا سا کمبل اوڑھے نظر آیا۔ پگڑی کے ایک پہلو سے اس آدمی نے اپنا چہرہ آنکھوں تک چھپا رکھا تھا۔ جب اس نے موٹی آواز میں مائی جیواں السلام علیکم کہا تو پگڑی کا کھردرا کپڑا اس کے منہ پر 3-4 مرتبہ سکڑا اور پھیلا۔ مائی جیواں نے چارہ بکری کے آگے رکھ دیا اور اجنبی کو پہچاننے کی کوشش کیے بغیر کہا، وعلیکم السلام، آؤ بھائی بیٹھو، آگ تاپو۔ مائی جیواں کمر پہ ہاتھ رکھ کر اس گھرے کی طرف بڑھی جہاں ہر روز آگ سلگتی رہتی تھی۔ اجنبی اور وہ دونوں پاس پاس بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہاتھ تاپ کر اس آدمی نے مائی جیواں سے کہا، ماں، اللہ بخشے گاما سائیں مجھے باپ کی طرح چاہتا تھا۔ اس کے مرنے کی خبر ملی تو مجھے بہت صدمہ ہوا، مجھے آسیب ہو گیا تھا۔ قبرستان کا جن ایسا چمٹا تھا کہ اللہ کی پناہ، گاما سائیں کے ایک ہی تعویذ سے یہ کالی بلا دور ہو گئی۔ مائی جیواں خاموشی سے اجنبی کی باتیں سنتی رہی، جو کہ اس کے شوہر کا بہت ہی متقد نظر آتا تھا۔ اس نے ادھر ادھر کی اور بہت سی باتیں کرنے کے بعد بڑھیا سے کہا، میں 12 کوس سے چل کر آیا ہوں ایک خاص بات کہنے کے لیے۔ اجنبی نے رازداری کے انداز میں اپنے چاروں طرف دیکھا کہ اس کی بات کوئی اور تو نہیں سن رہا، اور بھنجے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، میں سندر ڈاکو کے گروہ کا آدمی ہوں۔ پرسوں رات ہم لوگ اس گاؤں پر ڈاکہ مارنے والے ہیں۔ خون خرابہ ضرور ہوگا، اس لیے میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ اپنے لڑکوں کو دور ہی رکھنا۔ میں نے سنا ہے کہ گاما سائیں مرحوم نے اپنے پیچھے 2 لڑکے چھوڑے ہیں۔ جوان آدمیوں کا لہو ہے بابا، ایسا نہ ہو کہ جوش مار اٹھے اور لینے کے دینے پڑ جائیں۔ تم ان کو پرسوں گاؤں سے کہیں باہر بھیج دو تو ٹھیک رہے گا۔ بس مجھے یہی کہنا تھا، میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ السلام علیکم۔ اجنبی اپنے ہاتھوں کو آگ کے الاؤ پر زور زور سے مل کر اٹھا اور جس راستے سے آیا تھا
उसी रास्ते से बाहर चला गया। सुंदर जाट बहुत बड़ा डाकू था। उसकी दहशत इतनी थी कि माएं अपने बच्चों को उसी का नाम लेकर डराया करती थी। बेशुमार गीत उसकी बहादुरी और बेबाकी के गांव की जवान लड़कियों को याद थे। उसका नाम सुनकर बहुत सी कंवारियों के दिल धड़कने लगते थे। सुंदर जाट को बहुत कम लोगों ने देखा था, मगर जब चौपाल में लोग जमा होते थे तो हर शख्स उससे अपनी अचानक मुलाकात के मनगढ़ंत किस्से सुनाने में एक खास लज्जत महसूस करता था। उसके कदो कामत और ढील ढोल के बारे में मुख्तलिफ बयान थे। बाज कहते थे कि वो बहुत कद्दावर जवान है, बड़ी बड़ी मूंछों वाला। उन मूंछों के बालों के मुतल्लक ये मशहूर था कि वो 2 बड़े बड़े लीमू उनकी मदद से उठा सकता है। बास लोगों का ये बयान था कि उसका कद मामूली है, मगर बदन इस कदर गठा हुआ है कि गैंडे का भी ना होगा। बहरहाल सब मुतफक्के तौर पे उसकी ताकत और बेबाकी के मौतरफ थे। जब माई जीवा ने ये सुना कि सुंदर जाट उनके गांव पे डाका डालने आ रहा है तो उसके ओसान खता हो गए और वो इस अजनबी के सलाम का जवाब तक ना दे सकी और ना ही उसका शुक्रिया अदा कर सकी। माई जीवा को अच्छी तरह मालूम था कि सुंदर जाट का डाका क्या मानी रखता है। पिछली दफा जब उसने साथ वाले गांव पर हमला किया था तो सुखी महाजन की सारी जमा पूंजी गायब हो गई थी और गांव की सबसे सुंदर और चंचल छोकरी भी ऐसी गुम हुई थी कि आज तक उसका पता नहीं मिलता था। ये बला अब उनके गांव पर नाजिल होने वाली थी और उसका इल्म सवाए माई जीवा के गांव में किसी और को ना था। माई जीवा ने सोचा कि वो इस आने वाले भोंचाल की खबर किस किस को दे। चौधरी के घर खबर करते, लेकिन नहीं, वो तो बड़े कमीने लोग थे। पिछले दिनों इसने थोड़ा सा साग उनसे मांगा था तो उन्होंने इनकार कर दिया था। घसीटा राम हलवाई को मुतनब्बा करते, नहीं, वो भी ठीक आदमी नहीं था। वो देर तक इन्हीं ख्यालात में गर्क रही। गांव के सारे आदमी वो एक एक करके अपने दिमाग में लाए और उनमें से किसी एक को भी उसने मेहरबानी के काबिल न समझा। उसके अलावा उसने सोचा अगर उसने किसी को हमदर्दी के तौर पर इस राज से आगाह कर दिया तो वो किसी और पर मेहरबानी करेगा और यूं सारे गांव वालों को पता चल जाएगा, जिसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। आखिर में वो ये फैसला करके उठी कि अपनी सारी जमा पूंजी निकाल कर वो सब्ज रंग के गुलाब चढ़ी कब्र के सरहाने गाड़ देगी और रहमान को पास वाले गांव में बेच देगी। जब वो सामने वाली कोठरी की तरफ बढ़ी तो दहलीज में उसे अब्दुल गफ्फार यानी कबूतरों वाला साईं खड़ा नजर आया। माँ को देखकर वो हंसा। उसकी ये हंसी आज खिलाफे मामूल मानी खेज थी। माई जीवा को उसकी आंखों में संजीदगी और मतानत की झलक भी नजर आई, जो कि होशमंदी की निशानी है। जब वो कोठरी के अंदर जाने लगी तो अब्दुल गफ्फार ने पूछा, माँ, ये सुबह सवेरे कौन आदमी आया था? अब्दुल गफ्फार इस किस्म के सवाल आम तौर पर पूछा करता था, इसलिए उसकी माँ जवाब दिए बगैर अंदर चली गई और अपने छोटे लड़के को जगाने लगी। ए रहमान, ए रहमान, उठ उठ। बाजू झंझोर कर माई जीवा ने अपने छोटे लड़के रहमान को जगाया और वो जब आंखें मलकर उठ बैठा और अच्छी तरह होश आ गया तो उसकी माँ ने उसको सारी बात सुना दी। रहमान के तो ओसान खता हो गए। वो बहुत डरपोक था। गो उसकी उम्र इस वक्त 22 बरस की थी और काफी ताकतवर जवान था, मगर उसमें हिम्मत और शुजात नाम को ना थी। सुंदर जाट, इतना बड़ा डाकू जिसके मुतल्लक मशहूर था कि वो थूक फेंकता था तो पूरे 20 गज के फासले पर जाकर गिरता था। परसों डाका डालने और लूट मार करने के लिए आ रहा था। वो फौरन अपनी अम्मी के मशवरे पर राजी हो गया, बल्कि
یوں کہیں کہ وہ اسی وقت گاؤں چھوڑنے کی تیاری کرنے لگا۔ رحمان کو نیتی چمارن یعنی عنایت سے محبت تھی، جو کہ گاؤں کی ایک بے باک، شوخ اور چنچل لڑکی تھی۔ گاؤں کے سبھی جوان لڑکے شباب کی یہ پوٹلی حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، مگر وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ بڑے بڑے ہوشیار لڑکوں کو وہ باتوں باتوں میں اڑا دیتی تھی۔ چودھری دین محمد کے لڑکے فضل دین کو کلائی پکڑنے میں کمال حاصل تھا۔ اس فن کے بڑے بڑے ماہر دور دور سے اس کو نیچا دکھانے کے لیے آتے تھے، مگر اس کی کلائی کسی سے بھی نہ مڑی تھی۔ وہ گاؤں میں اکڑ اکڑ کر چلتا تھا، مگر اس کی یہ ساری اکڑ فون نیتی نے ایک ہی دن میں غائب کر دی، جب اس نے دھان کے کھیت میں اس سے یہ کہا: فجے، گنڈا سنگھ کی کلائی مروڑ کر تو اپنے من میں یہ مت سمجھ کہ اب بس تیرے مقابلے میں کوئی آدمی نہیں رہا۔ آ میرے سامنے بیٹھ، میری کلائی پکڑ، ان 2 انگلیوں کی ایک ہی ٹھنکی سے تیرے دونوں ہاتھ نہ چھڑا دوں تو نیتی نام نہیں۔ فضل دین اس کو محبت کی نگاہوں سے دیکھا کرتا تھا، اور اسے یقین تھا کہ اس کی طاقت اور شہزوری کے رعب اور دبدبے میں آ کر وہ خود بخود ایک روز رام ہو جائے گی۔ لیکن جب اس نے کئی آدمیوں کے سامنے اس کو مقابلے کی دعوت دی تو وہ پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اگر وہ انکار کرتا ہے تو نیتی اور بھی سر پر چڑھ جاتی ہے، اور اگر وہ اس کی دعوت قبول کرتا ہے تو لوگ یہی کہیں گے: عورت ذات سے مقابلہ کرتے شرم تو نہیں آئی مردود کو۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے، چنانچہ اس نے نیتی کی دعوت قبول کر لی تھی، اور جیسا کہ لوگوں کا بیان ہے، اس نے جب نیتی کی گدرائی ہوئی کلائی اپنے ہاتھوں میں لی تو وہ سارے کا سارا کانپ رہا تھا۔ نیتی کی موٹی موٹی آنکھیں اس کی آنکھوں میں دھنس گئی۔ ایک نعرہ بلند ہوا اور نیتی کی کلائی فضل کی گرفت سے آزاد ہو گئی۔ اس دن سے لے کر اب تک فضل نے پھر کبھی کسی کی کلائی نہیں پکڑی۔ ہاں، تو اس نیتی سے رحمان کو محبت تھی۔ جیسا کہ وہ آپ ڈرپوک تھا، اسی طرح اس کا پریم بھی ڈرپوک تھا۔ دور سے دیکھ کر وہ اپنے دل کی ہوس پوری کرتا تھا، اور جب کبھی اس کے پاس ہوتی تو اس کو اتنی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ حرف مدعا زبان پر لائے، مگر نیتی سب کچھ جانتی تھی۔ وہ کیا کچھ نہیں جانتی تھی؟ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ چھوکرا جو درختوں کے تنوں کے ساتھ پیٹھ ٹیکے کھڑا رہتا ہے، اس کے عشق میں گرفتار ہے۔ اس کے عشق میں کون گرفتار نہیں تھا؟ سب اس سے محبت کرتے تھے۔ اس قسم کی محبت جو کہ بیریوں کے بیر پکنے پر گاؤں کے جوان لڑکے اپنی رگوں کے تناؤ کے اندر محسوس کیا کرتے ہیں، مگر وہ ابھی تک کسی کی محبت میں گرفتار نہیں ہوئی تھی۔ محبت کرنے کی خواہش البتہ اس کے دل میں اس قدر موجود تھی کہ بالکل اس شرابی کی مانند معلوم ہوتی تھی، جس کے متعلق ڈر رہا کرتا ہے کہ اب گرا اور اب گرا۔ وہ بے خبری کے عالم میں ایک بہت اونچی چٹان کی چوٹی پر پہنچ چکی تھی، اور اب گاؤں والے اس کی افتاد کے منتظر تھے، جو کہ یقینی تھی۔ رحمان کو بھی اب اس افتاد کا یقین تھا، مگر اس کا ڈرپوک دل ہمیشہ اسے ڈھارس دیا کرتا تھا کہ نہیں، نیتی آخر تیری ہی باندی بنے گی، اور وہ یوں خوش ہو جایا کرتا تھا۔ رحمان 10 کوس طے کر کے دوسرے گاؤں میں پہنچنے کے لیے تیار ہو کر تکیے سے باہر نکلا۔ اس سے راستے میں نیتی کا خیال آیا، مگر اس وقت اس نے یہ نہ سوچا کہ سندر جاٹ دھاوا بولنے والا ہے۔ وہ دراصل نیتی کے تصور میں اس قدر مگن تھا، اور اکیلے میں اس کے ساتھ من ہی من میں اتنے زوروں سے پیار محبت کر رہا تھا کہ اسے کسی اور بات کا خیال ہی نہیں آیا۔ البتہ جب وہ گاؤں سے 5 کوس آگے نکل گیا تو ایکا-ایکی اس نے سوچا کہ نیتی کو تو بتا دینا چاہیے تھا کہ سندر جاٹ آ رہا ہے، لیکن اب واپس کون جاتا؟
عبدالغفار یعنی کبوتروں والا سائیں تکیے سے باہر نکلا۔ اس کے منہ سے لعاب نکل رہا تھا جو کہ میلے کرتے پر گر کر دیر تک گلیسرین کی طرح چمکتا رہتا تھا۔ تکیے سے نکل کر سیدھا کھیتوں کا رخ کیا کرتا تھا اور سارا دن وہیں گزار دیتا تھا۔ شام کو جب ڈھور ڈنگر واپس گاؤں کو آتے تو ان کے چلنے سے جو دھول اٹھتی ہے اس کے پیچھے کبھی کبھی غفار کی شکل نظر آ جاتی تھی۔ گاؤں اس کو پسند نہیں تھا۔ اجاڑ اور سنسان جگہوں سے اسے غیر محسوس طور پر محبت تھی۔ یہاں بھی لوگ اس کا پیچھا نہ چھوڑتے تھے اور اس سے طرح طرح کے سوال پوچھتے تھے۔ جب برسات میں دیر ہو جاتی تو قریب قریب سب کسان اس سے درخواست کرتے تھے کہ وہ پانی بھرے بادلوں کے لیے دعا مانگے، اور گاؤں کے عشق پیشہ جوان اس سے اپنے دل کا حال بیان کرتے اور پوچھتے کہ وہ کب اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ نوجوان چھوکریاں بھی چپکے چپکے دھڑکتے ہوئے دلوں سے اس کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کرتی تھیں، اور وہ یہ جاننا چاہتی تھیں کہ ان کے ماہیہ کا دل کیسا ہے۔ عبدالغفار ان سوالیوں کو اوٹ پٹانگ جواب دے دیا کرتا تھا، اس لیے کہ اس سے غیب کی باتیں کہاں معلوم تھیں، لیکن لوگ جو اس کے پاس سوال لے کر آتے تھے اس کے بے ربط باتوں میں اپنا مطلب ڈھونڈ لیا کرتے تھے۔ عبدالغفار مختلف کھیتوں میں سے ہوتا ہوا اس کنویں کے پاس پہنچ گیا جو ایک زمانے سے بیکار پڑا تھا۔ اس کنویں کی حالت بہت ابتر تھی۔ اس بورے برگد کے پتے جو کہ سال ہا سال سے اس کے پہلو میں کھڑا تھا اس قدر اس میں جمع ہو گئے تھے کہ اب پانی نظر ہی نہیں آتا تھا، اور ایسا معلوم ہوتا کہ بہت سی مکڑیوں نے مل کر پانی کی سطح پر موٹا سا جالا بن دیا ہے۔ اس کنویں کی ٹوٹی ہوئی منڈیر پر عبدالغفار بیٹھ گیا اور دوسروں کی اداس فضا میں اس نے اپنے وجود سے اور بھی اداسی پیدا کر دی۔ دافتن اڑتی ہوئی چیلوں کی اداس چیخوں کو عقب میں چھوڑتی ہوئی ایک بلند آواز اٹھی اور بورے برگد کی شاخوں میں ایک کپ کپاہٹ سی دوڑ گئی۔ نیتی گا رہی تھی: ماہی میرے نے باغ لوایا چمپا، میوہ خوب کھلایا، اسیتا لوائیاں کھٹیاں وے، راتاں سون نہ دندیاں اکھیاں وے۔ اس گیت کا مطلب یہ تھا کہ میرے ماہیا یعنی میرے چاہنے والے نے ایک باغ لگایا ہے، اس میں ہر طرح کے پھول اگائے ہیں، چمپا میوہ وغیرہ کھلائے ہیں، اور ہم نے تو صرف نارنگیاں لگائی ہیں، رات کو آنکھیں سونے نہیں دیتی۔ کتنی انکساری بڑھتی گئی ہے۔ معشوق عاشق کے لگائے ہوئے باغ کی تعریف کرتا ہے، لیکن وہ اپنی جوانی کے باغ کی طرف نہایت انکسارانہ طور پر اشارہ کرتا ہے جس میں حقیر نارنگیاں لگی ہیں، اور پھر شب جوابی کا گلہ کس خوبی سے کیا گیا ہے۔ گو عبدالغفار میں نازک جذبات بالکل نہیں تھے، پھر بھی نیتی کی جوان آواز نے اس کو چونکا دیا اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے پہچان لیا تھا کہ یہ آواز نیتی کی ہے۔ گاتی گاتی نیتی کنویں کی طرف آ نکلی۔ غفار کو دیکھ کر وہ دوڑی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی: او غفار سائیں، تم! مجھے تم سے کتنی باتیں پوچھنا ہے، اور اس وقت یہاں تمہارے اور میرے سوا اور کوئی بھی نہیں۔ دیکھو، میں تمہارا منہ میٹھا کرواؤں گی اگر تم نے میرے دل کی بات بوجھ لی، لیکن تم تو سب کچھ جانتے ہو، اللہ والوں سے کسی کے دل کا حال چھپا تھوڑی ہوتا ہے۔ وہ اس کے پاس زمین پر بیٹھ گئی اور اس کے میلے کرتے پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ خلاف معمول کبوتروں والا سائیں مسکرایا، مگر نیتی اس کی طرف دیکھ نہیں رہی تھی۔ اس کی نگاہیں گارے کے تانے بانے پر بغیر مطلب کے تیر رہی تھی۔ کھردرے کپڑے پر ہاتھ پھیرتے پھیرتے اس نے گردن اٹھائی اور آہوں میں کہنا شروع کر دیا: غفار سائیں، تم اللہ میاں سے محبت کرتے ہو اور میں ایک آدمی سے محبت کرتی ہوں۔ تم میرے دل کا حال کیا سمجھو گے؟
اللہ میاں کی محبت اور اس کے بندے کی محبت ایک جیسی تو نہیں ہو سکتی۔ کیوں غفار سائیں؟ ارے تم بولتے کیوں نہیں؟ کچھ بولو، کچھ کہو۔ اچھا تو میں ہی بولے جاؤں گی۔ تم نہیں جانتے کہ آج میں کتنی دیر بول سکتی ہوں۔ تم سنتے سنتے تھک جاؤ گے، پر میں نہیں تھکوں گی۔ یہ کہتے کہتے وہ خاموش ہو گئی اور اس کی سنجیدگی بڑھ گئی۔ اپنے من میں غوطہ لگانے کے بعد جب وہ ابھری تو اس نے ایکائکی عبدالغفار سے پوچھا، سائیں میں کب تھکوں گی؟ عبدالغفار کے منہ سے لعاب نکلنا بند ہو گیا۔ اس نے کنویں کے اندر جھک کر دیکھتے ہوئے جواب دیا، بہت جلد۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس پر نیتی نے اس کے کرتے کا دامن پکڑ لیا اور گھبرا کر پوچھا، کب؟ کب سائیں کب؟ عبدالغفار نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور ببول کے جھنڈ کی طرف بھرنا شروع کر دیا۔ نیتی کچھ دیر کنویں کے پاس سوچتی رہی، پھر تیز قدموں سے جدھر سائیں گیا تھا ادھر چل دی۔ وہ رات جس میں سندر جاٹ گاؤں پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آ رہا تھا، مائی جیوا نے آنکھوں میں کاٹی۔ ساری رات وہ اپنی کھاٹ پر لحاف اوڑھے جاگتی رہی۔ وہ بالکل اکیلی تھی۔ رحمان کو اس نے دوسرے گاؤں بھیج دیا اور عبدالغفار نہ جانے کہاں سو گیا تھا۔ ابو پہلوان کبھی کبھی تکیے میں آگ تاپتا تاپتا وہیں الاؤ کے پاس سو جایا کرتا تھا، مگر وہ صبح سے ہی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ چنانچہ کبوتروں کو دانہ مائی جیوا نے ہی کھلایا تھا۔ تکیہ گاؤں کے اس سرے پر واقع تھا جہاں سے لوگ گاؤں کے اندر داخل ہوتے تھے۔ مائی جیوا ساری رات جاگتی رہی، مگر اس کو ہلکی سی آہٹ بھی سنائی نہ دی۔ جب رات گزر گئی اور گاؤں کے مرغوں نے اذانیں دینا شروع کر دیں تو وہ سندر جاٹ کی بابت سوچتی سوچتی سو گئی۔ چونکہ رات کو وہ بالکل نہ سوئی تھی، اس لیے صبح بہت دیر کے بعد جاگی۔ کوٹھری سے نکل کر جب وہ باہر آئی تو اس نے دیکھا کہ ابو پہلوان کبوتروں کو دانہ دے رہا ہے اور دھوپ سارے تکیے میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس نے باہر نکلتے ہی اس سے کہا، ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ یہ موا بڑھاپا بڑا تنگ کرتا ہے۔ صبح سوئی ہوں اور ابھی اٹھی ہوں۔ ہاں تم سناؤ، کل کہاں رہے ہو؟ ابو نے جواب دیا، گاؤں میں۔ اس پر مائی جیوا نے کہا، کوئی تازہ خبر سناؤ۔ ابو نے جولی کے سب دانے زمین پر گرا کر اور جھپٹ کر ایک کبوتر کو بڑی صفائی سے اپنے ہاتھ میں دبوچتے ہوئے کہا، آج صبح چوپال پر نتھا سنگھ کہہ رہا تھا کہ گام چمار کی وہ لونڈیا، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں وہ نیتی کہیں بھاگ گئی ہے۔ میں تو کہتا ہوں اچھا ہوا، حرام زادی نے سارا گاؤں سر پہ اٹھا رکھا تھا۔ کس کے ساتھ بھاگ گئی ہے یا کوئی اٹھا کر لے گیا ہے؟ جانے میری بلا سے، لیکن میرے خیال میں تو وہ خود ہی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ مائی جیوا کو اس گفتگو سے اطمینان نہ ہوا۔ سندر جاٹ نے ڈاکہ نہیں ڈالا تھا، پر ایک چھوکری تو غائب ہو گئی تھی۔ اب وہ چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح نیتی کا غائب ہو جانا سندر جاٹ سے متعلق ہو جائے۔ چنانچہ وہ اب ان تمام لوگوں سے نیتی کے بارے میں پوچھتی رہی، جو کہ تکیے میں آتے جاتے رہے، لیکن جو کچھ ابو نے بتایا تھا اس سے زیادہ اسے کوئی اور بھی نہیں بتا سکا۔ شام کو رحمان لوٹ آیا۔ اس نے آتے ہی ماں سے سندر جاٹ کے ڈاکے کے متعلق پوچھا۔ اس پر مائی جیوا نے کہا، سندر جاٹ تو نہیں آیا بیٹا، پر نیتی کہیں غائب ہو گئی ہے، ایسی کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ رحمان کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کی ٹانگوں میں 10 کوس اور چلنے کی تھکاوٹ پیدا ہو گئی ہے۔ وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ خوفناک طور پر زرد تھا۔ ایک دم یہ تبدیلی دیکھ کر مائی جیوا نے تشویشناک لہجے میں اس سے پوچھا، کیا ہوا بیٹا؟ رحمان نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور کہا، کچھ نہیں ماں، تھک گیا ہوں۔ اور نیتی کل مجھ سے پوچھتی تھی میں کب تھکوں گی۔ رحمان نے پلٹ کر دیکھا تو اس کا بھائی عبدالغفار آستین سے اپنے منہ کا لعاب پونچھ رہا تھا۔
رحمان نے اس کی طرف گور کر دیکھا اور پوچھا، کیا کہا تھا اس نے تجھ سے؟ عبدالغفار الاؤ کے پاس بیٹھ گیا۔ کہتی تھی کہ میں تھکتی ہی نہیں، پر اب وہ تھک جائے گی۔ رحمان نے تیزی سے پوچھا، کیسے؟ عبدالغفار سائیں کے چہرے پر ایک بے معنی سی مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ مجھے کیا معلوم، سندر جاٹ جانے اور وہ جانے۔ یہ سن کر رحمان کے چہرے پر اور زیادہ زردی چھا گئی اور مائی جیواں کی جھریاں زیادہ گہرائی اختیار کر گئیں۔